वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। बात हम करें आज अखलाकियात की और तर्ज़ ज़िंदगी और इस्लामी जो हमारी इस्लामी तालीमात हैं उनकी रोशनी में, कुरान सुन्नत की रोशनी में जो है वो बयान किया जा रहा है किस तरह से अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। इसमें जो सुकून, जो कामयाबी चाहिए, ना सिर्फ दुनियावी बल्कि आखिरत की कामयाबी को भी यकीनी बनाना है। तो उसी पर हम डिस्कशन करें। मोहम्मद अली साहब, ब्रेक पे जाने से पहले एक वाक़या आप हमारे साथ शेयर कर रहे थे, वो मुकम्मल कर मैं वही डॉक्टर आबिद हसन साहब का वाक़ बयान कर रहा, तो कहते हैं कि फिर जब हमें ये एहसास हुआ कि मसला ट्रेनिंग का नहीं है, कुछ और है, तो माहिरीन ने कहा शायद इन ख़वातीन को जो ट्रेनिंग करा रही हैं उनको, ट्रेनर को यकीन नहीं है कि ये घर में माएँ जो आरएस बनाती हैं वो मुअस्सर है। अच्छा। तो हमने अगली दफ़ा ट्रेनिंग के दौरान क्या किया, डिमॉन्स्ट्रेट कराया। ठीक है। एक घर में मसलन 2 बच्चे बीमार थे। हाँ। एक को हमने बाजार वाला पुड़िया साँचे से पिलाया और दूसरे को उनकी वालिदा से जो है ना वो घर के अंदर आरएस बना के पिलाया। फिर हमने रिजल्ट दिखाया तो पता चला कि माँ जो बनाती है वो चूंकि बच्चे के टेस्ट को का ख्याल रखती है, तो उसके हिसाब से वो इसके अंदर कुछ और चीज़ें मिला के टेस्ट बना लेती है। ठीक है। बाजार वो तो फिक्स्ड है। हाँ। अगर वो बच्चे के टेस्ट का वो एक टेस्ट से नहीं कर, इस तरीके से उन्होंने देखा कि ये ज़्यादा मुअस्सर है। फिर हमने दोबारा ट्रेनिंग कराई और जब 6 महीने के बाद मैंने मॉनिटरिंग टीम को भेजा, उन्होंने कहा 87% एडॉप्टेबिलिटी रेट है। क्या बात। तो वहाँ से मैंने इस चीज़ को ले लिया। मैंने कहा वही जो इकबाल ने कहा, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है। आप जब तक अपने आप खुद उस पर अमल पैरा नहीं होते, आपको खुद यकीन नहीं ये ठीक है, आप मुंह से बोलेंगे असर नहीं होगा। और ये हमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में मिलती है। बिल्कुल मशहूर वाक़ा है कि एक खातून अपने बच्चे को हुजूर के पास ले आई, या रसूलुल्लाह ये बीमार है, इसके लिए कुछ कीजिए। आपने बच्चे को देख फरमाया इसको कल ले आओ। तो वो अगले दिन ले आए तो फरमाया इसको मीठा मत खिलाओ। या रसूलुल्लाह आप ये बात कल भी मुझे बता सकते थे। फरमाया कल मैंने खुद मीठा खाया हुआ था। सुभान अल्लाह। तो ये है जो अखलाकियात की बुनियाद क्या है, ये अमली चीज़ है। अमली करने के लिए आपको खुद पहले अखलाक का नमूना होना होता है। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मशहूर जुमला भी है कि कूनू दुआतुन नास बगैर अलसिनतिकुम, लोगों को ज़बान के बगैर दावत दे दो दिन की तरफ। वो आपको देख के, आपके अमल से वो इतने कायल हो जाएं। बिल्कुल। घर के अंदर अखलाक उस वक्त तक नहीं आएगा जब तक आपका अमल जो है ना वो हुजूर पाक के अखलाक पे नहीं होता। मुआशरे में आप उस वक्त इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, बेशक आप मुंह से जितनी बातें करें, जब तक आपका किरदार जो है ना वो सही नहीं होता। तो जब तक हम अपने आप यकीन न कर लें कि कामयाबी की कुंजी यही अखलाकियात है, तब तक हम नहीं जा सकते। अब आप देखें, मैंने ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पढ़ा भी है, पढ़ाया भी है। उसमें परफॉर्मेंस इवेल्युएशन होती है लोगों स्टाफ की ना। ठीक है। उसके अंदर जो है ना लोग क्या करते थे शुरू में, पहले देखते जी ये आपका टारगेट है साल का, मार्केटिंग वालों को आपकी मार्केटिंग की ये टारगेट है, मैन्युफैक्चरिंग को मैन्युफैक्चरिंग की, ये किसी और के लिए टारगेट ही आपका। जो टारगेट अचीव करते थे उस हिसाब से उसका रिवार्ड होता था। ठीक है। बोनस मिलता था या इंक्रीमेंट मिलती थी। लेकिन अब माहिरीन कहते हैं नहीं, टारगेट अचीव होने की बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं। मसलन हो सकता है एक बॉस तेज तर्रार है, वो अपने सारे दूसरे सबऑर्डिनेट से अपना काम कराता है। बिल्कुल। अपना काम उनसे कराता है और उनको गलत तरह इन्फ्लुएंस करके वो अपना टारगेट हासिल करता है। तो उसका टारगेट तो शानदार होते हैं, बेचारे इसका काम करते करते जो है ना वो हलकान होते हैं। तो फिर क्या करें, कहा कि हो सके तो 90% एप्टीट्यूड को दे दो, वजन दे दो। एप्टीट्यूड यानी रवैया, इंसान रवैया अपना देखे, ऑनेस्टी, टीम वर्क, अब देखें ना, सोशेबिलिटी, टॉलरेंस, ये क्या है, ये वही इस्लामी अखलाकियात है। बिल्कुल ऐसे। तो जब तक जिन्हें हमने आजकल मॉडर्न अल्फाज में बयान करना शुरू कर दिया। उन्होंने क्या दिखा ना, उन्होंने कहा जी आपकी कामयाबी के लिए चीज़ों की ज़रूरत है, तो लोग उन चीज़ों को करते हैं, लेकिन वो भी बहुत ज़रूरत करते हैं। अब वो टॉलरेंस दिखाएंगे कितना कि जनाब वर्क एनवायरनमेंट में तुम्हें टॉलरेंस दिखाऊंगी, वहाँ से बाहर जाएं। बस। तो बिल्कुल जैसे कहा कि जनाब वो यानी जैसे हम मसलन यहाँ पे हम इजहार जो है वो कर रहे हैं अपने आप को, लेकिन जैसे पस पड़ता चले कुछ और होना, कुछ नहीं, आपके किरदार के अंदर ही बिल्ड होनी चाहिए, आपके किरदार से फूटनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे। तो जब तक हम इसको यकीनिया, फिर आपकी वही शुरू वाली बात पे हम आते हैं, ईमानियात। जब तक अखलाकियात, आपकी ईमानियात कैसे नहीं बनेगा, वो अखलाक नहीं है। ये क्या है, सॉरी टू से, ये मुनाफिकत। हाँ, मुनाफिकत से निफाक पे लेगा। बच्चा भी सीख लेगा, अच्छा जी ये तरीका ठीक है ना, डॉज लेना है, इससे मेरा काम निकल जाएगा, इससे मुझे फायदा होगा, तो वायरल में यही है। घंटी बजी, कोई आया था, कहने के जी मामा घर पे नहीं है, बताओ बेटा मामा घर पे नहीं है।
یا پاپا گھر پہ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ہے نا وہ بچہ ادھر سے سیکھ لیتا ہے ہم کر کیا رہے ہیں نا. بے شک آپ ہزار مجھے کہو کہ جی بیٹا جھوٹ بولنا بری بات ہے وغیرہ, تو اخلاقیات کو ہمیں سکھانے کے لیے سب سے پہلے میں نے پھر عرض کر کے کہ ہمیں اسلام نے جو اخلاقیات کی کتابیں ہمیں ہمارے مسلمانوں نے جو اخلاقیات کی کتابیں اسلامی تعلیمات سے لے کے لکھی ہیں ان کو دوبارہ ہمارے کورس کا حصہ بنائیں. لیکن ان کو اب جدید طریقے سے کورس کا حصہ بنانے کے لیے آپ کو نئی کتابیں لکھنے کی ضرورت ہے تاکہ آپ ان کو جدید کانٹیکس میں ان کو پڑھائیں. مثال کے طور پر لالچ ہے, لالچ کی مثال دیتے ہیں تو پرانے زمانے میں کچھ اور مثالیں ہوں گی, لیکن آج جو ہے نا کچھ اور کانٹیکسٹ ہے. اسی طرح سے مثلا ایک انتہائی پاورفل جو ہے نا انسان کے اندر ایک جو ہے قوت ہے جنسی. اچھا, اب جنسی جو عفت کی بات کرتے ہیں تو پرانے زمانے میں عفت کا کنٹیکسٹ کچھ اور تھا. اس وقت عفت کا کنٹیکسٹ بہت پھیل چکا ہے. اب سوشل میڈیا, موبائل, ٹی وی, ٹھیک ہے, انٹرنیٹ, ان سب کے حساب سے ہمیں جو ہے ان کو سمجھانا پڑتا, بچوں کو سنبھالنا پڑتا ہے کہ جناب کون کون سے سورسز ہے, کہاں کہاں سے. پرانے زمانے میں زیادہ سے زیادہ پردے کی بات ہوتی تھی نا, پردہ و بے پردگی تھی, لیکن اب تو جناب اتنا کھل چکا ہے. اچھا, آپ کا سارا میڈیا, آپ کا جناب سوشل میڈیا, آپ کا پرنٹ میڈیا, ان سب کے اندر یہ چیزیں جو ہے نا پھیل چکی ہیں. ہمیں اس حساب سے سمجھانا پڑتا ہے. تو ہمیں اسلامی اخلاقیات کو باقاعدہ کورس کنٹینٹ بنا کے اپنے کالجز میں بھی اور دینی اداروں میں بھی کورس کا حصہ بنانا چاہیے, اور ان کو پڑھانے کے لیے تربیت کے اساتذہ ہمیں تیار کرنا چاہیے. اور یہ تربیت کے اساتذہ وہ ہوں پہلے ان اخلاقیات کو اپنے اوپر جو ہے نا نافذ کریں. بالکل, پہلے پریکٹیکل ان میں ہمیں نظر آتا, ان کی شخصیت میں دکھائے, وہ نافذ کرتے اپنے آپ کے اوپر, تاکہ جو اخلاقیات وہ بچوں کو پڑھائیں وہ بچے اس کی پوری زندگی میں دیکھیں گے جناب اس کے اندر رول ماڈل کی طرح. بالکل, تو اگر ہم یہ کام شروع کریں تب جا کے میرے خیال میں سیریس ہم اس کو جو ہے نا وہ معاشرے میں بہتری کی طرف آ سکتے ہیں. مفتی صاحب آپ بتائیے گا, یہ ہم ایک اپنے معاشرتی مسئلہ وہ بھی ہم ضرور سامنے رکھیں گے, ہمارے معاشی مسائل. دیکھیں, میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو بندہ حسن اخلاق کا پیکر ہوگا نا وہ با ادب ہوگا, بے ادب نہیں ہوگا. بے شک, یہ بات یاد رکھیے گا. اخلاق کی خلق کی جمع ہے, ٹھیک ہے, اچھی عادات. تو جو اخلاق حسنہ کو اپنانے والا ہوگا, اخلاق حسنہ کا پیکر ہوگا نا, وہ کبھی بھی بے ادب نہیں ہوگا, اپنے ماں باپ کا بے ادب نہیں ہوگا, اپنے اساتذہ کا بے ادب نہیں ہوگا, کسی کا بھی نہیں ہوگا, کیونکہ اس نے پڑھا ہوا حسن اخلاق کیا ہے. اب میں آپ کو ادب کی ایک مثال دیتا ہوں. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فقہ مالکیہ کے بہت بڑے پیشوا ہیں, ٹھیک ہے. آپ رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ حدیث پڑھا رہے تھے. آپ کے تلامذہ جو آپ کے شاگرد تھے سامنے موجود تھے. حدیث پاک پڑھاتے پڑھاتے یکا یک آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا, ٹھیک ہے, ریڈ ہو گیا آپ کا فیس. تو جو آپ کے شاگرد تھے جب انہوں نے یہ سچویشن دیکھی نا تو بڑے حیران ہوئے کہ ہمارے جو ٹیچر ہیں, ہمارے استاد ہیں, کبھی پہلے تو ایسا نہیں ہوا. خیر کافی ٹائم گزرا تو جب حدیث پڑھانا انہوں نے موقوف کیا, سلسلہ ختم ہوا, تو شاگرد پوچھنے لگے حضور کیا بات تھی کہ حدیث پڑھاتے پڑھاتے اچانک آپ کا چہرہ جو ہے وہ ایک دم سے سرخ ہو گیا, متغیر ہو گیا, اس کا رنگ چینج ہو گیا, اس کی وجہ کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ جب میں رسول اللہ کی حدیث پڑھا رہا تھا نا تو بچھو نے مجھے ڈنگ مارا, ٹھیک ہے, بچھو نے مجھے ڈنگ مارا. کہا میں نے حضور کے ادب کی وجہ سے حدیث پاک پڑھانا چھوڑی نہیں. دوسری مرتبہ ڈنگ مارا, تیسری مرتبہ, یہاں تک کہ 17 ڈنگ اس نے مارے, اور مجھے اتنی تکلیف ہوئی کہ مجھے اپنی موت نظر آنا شروع ہو گئی, لیکن رسول اللہ کی حدیث کے ادب کی وجہ سے میں نے حدیث پاک پڑھانا نہیں چھوڑی. یہ کیا تھا؟ یہ ادب تھا. اور یہ ادب انہوں نے کہاں سے لیا؟ یہ حسن اخلاق, ٹھیک ہے, اور حضور علیہ السلام کی تعلیمات سے. دیکھیں آپ جس سے پیار کرتے ہیں نا, صرف اس سے پیار کا دعویٰ نہیں ہونا چاہیے, بلکہ پھر اس کی چیزوں کو اپنانے کی آپ کے اندر ایک جستجو اور لگن ہونی چاہیے. ہم حضور علیہ السلام سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں, الحمدللہ ہم حضور علیہ السلام سے پیار کرتے ہیں. دیکھیں ایک ہوتا ہے عشق حقیقی, ایک ہوتا ہے عشق مجازی, ٹھیک ہے. عشق مجازی جو دنیاوی عشق ہو گیا, ٹھیک ہے, لیکن عشق حقیقی یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے, ٹھیک ہے, سچا عشق ہو جائے, سچی محبت ہو جائے نیک لوگوں کے ساتھ, ٹھیک ہے. آپ کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کھانا پینا ایسے لوگوں کے ساتھ ہو جو خوف خدا رکھنے والے ہیں.
جن کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہے کہ یار میں نے فلاں طرف نہیں جانا, اگر میں چلا گیا میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام ناراض نہ ہو جائے, میں جب دنیا سے چلا گیا تو میں اپنے نبی کو کیا منہ دکھاؤں گا جس کے ہم امتی ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ میں نے ادب کی ایک مثال دی کہ حسن اخلاق کا پیکر جو شخص ہوگا وہ ادب والا ہوگا. اب بھائی یہ تھوڑا سا دوسری طرف چلتے ہیں. دیکھیں اگر آپ کسی شخصیت کو ڈیل کرنے والے ہیں نا, جیسے فور ایگزامپل آپ ڈاکٹر ہیں, ٹھیک ہے, آپ کے پاس ڈیفرنٹ قسم کے پیشنٹ آتے ہیں. اب آپ کو پتہ ہے کہ چلیے یہ بھی تھوڑا سا میں بتا دیتا ہوں کہ بلڈ پریشر ایک ایسی بیماری ہے کہ جو ایفیکٹ کرتا ہے آپ کی کڈنیز پہ, ٹھیک ہے, جس کا ایفیکٹ پڑتا ہے آپ کے دل پر. ٹھیک ہے, اب اگر مثال کے طور پہ ڈاکٹر کے پاس کوئی ایسا پیشنٹ آتا ہے کہ جس کی کڈنیز پرابلم ہے یا اس کے دل کا کوئی مسئلہ ہے, ٹھیک ہے, یا اس کے دماغ کا کوئی مسئلہ ہے. اب دو طریقے ہیں. اب ڈاکٹر بعض ایسا کرتے ہیں, سب ایسے نہیں ہوتے. میں سمجھتا ہوں ظاہر اتنا بڑا یہ شعبہ ہے, ٹھیک ہے, میڈیکل, اس میں یقینی طور پر حسن اخلاق کا درس دیا جاتا ہوگا. پیشنٹ کو آپ نے کیسے پڑھایا جاتا ہے, پیشنٹ کو آپ نے کیسے ہینڈل کرنا ہے یہ سمجھایا اور پڑھایا جاتا ہوگا. ٹھیک ہے, میرا پوائنٹ آف ویو ہے کہ ایسا ہوگا کیونکہ اتنا بڑا شعبہ ہے. بالکل ایسا ہوتا ہے, لیکن بعض ڈاکٹر ایسے ہوتے ہیں نا کہ آپ ان کا انداز بیان دیکھ کر لگے یار یہ بندہ ڈاکٹر ہی نہیں ہے. مجھے ایسا لگتا ہے. اب یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کیا انہیں ایتھکس نہیں پڑھائے گئے؟ ہاں, نہیں پڑھائے گئے انہیں. اچھا وہ کس طرح کہ مریض آئیں گے, اس کی مثال کے طور پہ اس کی کڈنیز کا پرابلم ہے, یا فور ایگزامپل کڈنیز اس کی فیل ہو چکی ہیں, ٹھیک ہے, یا اس کا دل 20% 30% کام کر رہا ہے. اچھا وہ ڈاکٹر کہیں گے, اچھا اس کی جب وہ دیکھیں گے نا جتنے بھی ڈاکومنٹس ہیں, کہیں او ہو آپ کی کڈنیز تو بالکل فیل ہے, او ہو آپ کا دل تو 20% کام کر رہا ہے, ٹھیک ہے, آپ کے ساتھ تو یہ معاملہ ہے, پریشان ہے, وہ بیماری میں مبتلا ہے, وہ غریب ہے, وہ آپ کے پاس اس کا حل لینے کے لیے آیا ہے. آپ اسے مزید پریشان کر رہے ہو. کیا آپ کو یہ پڑھایا نہیں جاتا, آپ کو یہ سکھایا نہیں جاتا؟ اچھا پرسنلی طور پر میں نے یہ چیز دیکھی ہے تو میں نے شیئر کی. سب ایسے نہیں ہوں گے, میں دوبارہ کہہ رہا ہوں, لیکن کچھ دیکھیں جہاں پر وہی ہم بات کریں معاشرے میں جہاں اچھے ہیں وہاں کچھ برے بھی ہیں, برے بھی پائے جا رہے ہیں, اور کچھ ایسے ہیں کہ پڑھایا تو جاتا ہوگا لیکن عمل نہیں کرتے. ٹھیک ہے, ان کو پتہ بھائی ہم نے بورڈ لگا دیا, لوگوں کا رش ہے, پیسے آ رہے ہیں, بس ہم نے چیک کر رہے ہیں ہمارا اخلاق جیسا بھی ہو. نہیں, یہ چیز نہیں ہے. یعنی وہی ہم بات کریں انسان اور وہ پیسے کا نشہ. ہاں بالکل ایسا ہی ہے, پیسے کا نشہ بھی ہے. میں نے بہت سے لوگ ایسے دیکھے ہیں کہ جو ان کا کام بہت اچھا تھا, ٹھیک ہے, ان کی میڈیسن, ان کا کام یا کوئی بھی آپ شعبہ لے لیں, بہت اچھا تھا, لیکن صرف ان کا اچھا اخلاق نہ ہونے کی وجہ سے لوگ ان کے پاس نہیں آتے. دیکھیں ہم بس اوقات ہوتے ہیں نا, ہماری شادیاں ہوتی ہیں یا کہیں سب مل کر بیٹھتے ہیں, تو ہم کہتے ہیں نا فلانا بندہ نہ آوے, ٹھیک ہے, فلاں بندہ میرے سامنے نہ آئے, ٹھیک ہے. یعنی کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو فتنہ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لڑائی جھگڑے کا سبب بنتے ہیں, ٹھیک ہے, تو بندہ کہتے ہیں یار یہ بندہ سامنے نہ آئے, میں اسے نہیں دیکھنا چاہتا. اچھا سب منہ اس سے چھپانے کی کوشش کرتے ہیں. یار آپ ایسا بنو نا, آپ کی ذات ایسی ہونی چاہیے کہ دیکھنے والا کہے کہ مجھے اس سے ملنے کا دل کر رہا ہے. یار وہ فلاں صاحب وہ ابھی تک نظر نہیں آئے, کیا ان کو انوائٹ نہیں کیا, وہ ابھی تک یہاں پہنچے نہیں, ٹھیک ہے, بڑی بے صبری کے ساتھ ان کا ہمیں انتظار ہو رہا ہے. تو آپ ایسے بنے, آپ کی شخصیت ایسی ہونی چاہیے, بالکل لوگ آپ سے ملنے کے خواہش مند ہوں, نہ کہ آپ سے کترائیں. ہاں کترائیں, منافقت نہیں ہونی چاہیے. آپ کی اعلیٰ ظرفی ہو, آپ کی محبت ہو, آپ اللہ کی رضا کے لیے کرو یار. آپ اللہ کی رضا کے لیے ملیں, اللہ کی رضا کے لیے مسکرائیں, اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کی مدد کریں. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے, ہم تو اپنے کام نکلوانے کے لیے, ہاں یہ بھی ہے. ایک دو مثالیں میں آپ کو دے دیتا ہوں. جی ضرور. اب سوشل میڈیا ہے نا, اب آپ کسی غریب کی مدد کریں گے نا, جناب پہلے سیلفی بنتی ہے, اس کو کہیں گے جناب پہلے آپ ادھر آ جائیں, پہلے سیلفی بنے گی, ٹھیک ہے, یا اس کی کہیں گے جناب میں فلانے بندیاں چیز دے سا, سامنے کھل کے میری ویڈیو بڑھا, ٹھیک ہے, وہ ویڈیو بنے گی, پکچرز بنے گی, نیچے لکھا جائے گا خدا کی بندے یہ تو ریاکاری ہو گئی, یہ تو آپ نے اللہ کے لیے نہیں کیا. اچھا ریاکاری الگ, پھر جس کو آپ دے رہے ہیں اس کے لیے شرمندگی الگ. بھائی آپ نے اللہ کے لیے کیا ہے نا, تو آپ اللہ کے لیے کرو. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, اگر کوئی بندہ اللہ کی رضا کے لیے کوئی چھپ کر عمل کرتا ہے, چھپ کر نماز پڑھتا ہے, چھپ کر روزے رکھتا ہے, فرمایا کہ پہاڑوں کے درمیان چھپ کر وہ عمل کرتا ہے, نیت اللہ کی رضا کی ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کے اس عمل کو لوگوں پر ضائع فرما دے. کیا بات. لہجے کی ہم نے رویے کی بات کی, انداز بیان کی بات کی, بات وہی ہے لیکن اس کا جو انداز بیان ہے وہ مختلف ہو سکتا ہے, الفاظ کا چناؤ مختلف ہو سکتا ہے. کچھ لوگ وہ بات کرنا چاہتے ہیں, یعنی کہ ایک اچھی بات ہے, لیکن ان کا لہجہ اتنا تلخ تھا کہ سامنے والے کو وہ بات ناخوشگوار گزری. تو اس لہجے کو, اس رویے کو یہ ہم کیسے تبدیل کریں, کیونکہ یہ بھی اخلاقیات میں آتا ہے. اخلاقیات کی جو بنیاد ہے وہ عادتوں پہ ہے. اخلاق کے معنی اچھی عادت یا بری عادت. بری عادت. اچھی عادت یعنی حسن اخلاق, بری عادت یعنی برا اخلاق.
اخلاق صحیح. اخلاق حسنہ و سیئہ بھی کہا گیا ہے. جی. تو عادتیں ایک دم سے پیدا نہیں ہوتی ہیں, عادتیں وقت کے ساتھ ڈیولپ ہوتی ہیں. جو برین کے اوپر کام کیا ہے ماہرین, وہ کہتے ہیں کہ انسان جب بھی کوئی نیا کام کرنا چاہتا ہے تو دماغ ایک نیا ٹریک بناتا ہے. اس ٹریک پہ وہ اس کے بارے میں معلومات لیتا ہے, پھر اس کو کام کرنے کا طریقہ بتاتا ہے, سلیقہ سمجھاتا ہے. پھر اس کے بعد وہ جب بھی وہ کام کرتا ہے اسی ٹریک پہ کام کرتا رہتا ہے. یہاں تک کرتے کرتے ادھر ایک سڑک بن جاتی ہے, اور ہو سکتا ہے پورا ایک ریلوے ٹریک بن جائے. تو جب آپ کی جو ہے نا ذہن جو ہے نا ایک ٹریک بنا دیں اور اس پہ پھر خودکار طریقے سے چلنے لگنے, اس کو آپ کہیں گے جی ابھی اس کی عادت بن چکی ہے. عادت. اس لیے اگر کسی کے ذہن میں پہلے سے ایک ٹریک بن چکی ہے تو اس کو اس ٹریک سے اٹھا کے دوسرے ٹریک پہ لگانا بہت مشکل ہوتا ہے. اس لیے کہا گیا ہے کہ جی علت بیروت عادت نہ روت. بیماری ٹھیک ہو سکتی ہے لیکن عادتیں بڑی مشکل سے ٹھیک ہوتی ہیں. تو ہوتا یہ ہے کہ اس بیچارے کے ساتھ یہ ہوا ہے کہ اس کی عادت خراب ہو چکی ہے, رویہ اس کا خراب ہو چکا ہے. کہ جب کوئی آپ کے سامنے کوئی چیز مسئلہ پیش آتا ہے, آپ کے سامنے کوئی شخص پیش ہوتا ہے, معاشرہ, اس کے ساتھ آپ کس طرح سے ڈیل کریں, رویہ آپ کا کیا ہونا چاہیے. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ اخلاقیات جو ہے نا وہ ہم جو سیکھتے ہیں اس کے بھی دو درجے ہیں. ایک ہے پیورلی سیلفش اخلاقیات. جیسے مولانا صاحب نے فرمایا کہ آدمی چاہتا ہے کہ صرف میری اپنی کامیابی کے لیے میں کام کروں. مثلا آپ دیکھیں سیلز پرسن جو ہوتا ہے نا, سیلز مین سیلز ویمن, اس کا جو کیا کہتے ہیں جی وہ سیلز پوائنٹ پہ جو اخلاق ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے, پیورلی سیلفش ہے وہ. ایسے ٹھیک ہے نا, وہ چاہتی ہے کہ میری چیز زیادہ سے زیادہ سیل ہو تاکہ میری کمپنی کو فائدہ ہو. کمپنی کو فائدہ ہو تو کیا ہوگا, مجھے بونس ملے گا, میری تنخواہ کمیشن ہوگا, بونس ملے گا. تو ہمارے ہاں یا تو اخلاق ہے نہیں, اگر ہے بھی تو ہمیں سیلفش اخلاق سکھائے گئے. تو جب سیلفش اخلاق اپنی ذات کے لیے, اپنے نفع کے لیے. ہاں, دین ہمیں کیا سکھاتا ہے, حضور کیا سکھاتا ہے, حضور سکھاتا ہے کہ جی تمہاری کامیابی اس میں ہے کہ جب تم دوسروں کے لیے کامیابی کے سوچو, ٹھیک ہے, دوسروں کے لیے سوچو. تو جب تم دوسروں کے لیے سوچو گے تو پھر تمہارے لیے جو ریوارڈ ملے گا وہ بہت زیادہ ہوگا. کیا بات ہے محمد صاحب. مزید بھی جانتے ہیں, بریک لینی ہے. بریک کے بعد مزید ہم اس ٹاپک پہ ناظرین ڈسکشن کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہے گا, بولتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. بات ہم کر رہے ہیں اخلاقیات کے حوالے سے بہترین طرز زندگی اور قرآن سنت کی روشنی میں ڈسکشن کی جا رہی ہے. ہم جب دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں پڑھے لکھے لوگ ہمیں بہت ملتے ہیں, اچھے بزنس مین کی کمی نہیں ہے, ڈگری لینے والوں کی کمی نہیں ہے, اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ اچھے انسان, اچھے اخلاق رکھنے والے لوگوں کی جو ہے وہ یقیناً ہمیں کمی محسوس ہوتی ہے. تو یہ جب اسلامی تعلیمات ہمارے پاس موجود ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے سامنے ہے, تو پھر یہ اخلاقی معاشرتی زوال کیوں ہماری یہ جو ہمارا معاشرہ ہے, جو ہم قوم کی بات کر رہے ہیں کہ بگاڑ کا سبب بن رہے, تو یہ سلسلہ کیوں چلتا آ رہا ہے, اس کو ختم کیسے کیا جائے, اسی پہ بات کریں. محمد خان صاحب, آخری ہمارا سیگمنٹ ہے, 8-10 منٹ ہمارے پاس ہیں. میں چاہوں گی کہ اس میں ہم ناظرین کو, کیونکہ جو بگاڑ ہے, جو ایشوز ہیں, وہ کافی ہائی لائٹ کیے. مفتی صاحب نے کافی ساری ایگزامپل اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ہمارے سامنے رکھی, قرآن سنت کی روشنی میں انہوں نے ایگزامپلز ہمیں دی. کیسے معاشرتی اور اخلاقی زوال سے چھٹکارا ہم حاصل کریں؟ اس کے لیے عرض کیا کہ سب سے پہلے تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہماری کامیابی ناکامی کا دار و مدار نمازیں پڑھنے, روزے رکھنے پہ نہیں ہے, اخلاقیات پہ ہے. اور اخلاقیات بھی اسلامی اخلاق. اسلامی اخلاقیات میں ہمیں کیا سکھایا جاتا ہے, ایک ہے انسان اور ایک انسانیت.
اور ہمارے اندر انسانیت پیدا ہوتی ہے. انسانیت جو ہے نا اعلیٰ ترین درجہ ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد جو ہے نا مخلوقات میں انسانیت سب سے اونچا درجہ ہے. اچھا, اس سے نچلے درجے کی جو اخلاقیات وہ حیوانی درجہ ہے. اگر ہم سیلفش ہیں تو ہم حیوانی درجے پہ ہیں. بالکل. پھر ہم میں جانوروں میں اور ہم میں کیا فرق رہ جائے گا؟ پھر جانور میں ہمیں کوئی فرق نہیں. ٹھیک ہے نا. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ انسان بنے تو پھر ہمیں اسلامی اخلاق سیکھنی پڑتی ہے. اگر ہم اسلامی اخلاق سیکھیں گے تو ون ون, آپ جو ہے نا دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے, آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے, آپ بھی کامیاب ہوں گے, اب باقی سب کو بھی کامیاب کرائیں گے. تو سب سے پہلے ہمیں نمبر 1 اسلامی جو اخلاقیات ہیں اس کو سیکھنا چاہے بطور علم. اس کے بعد اس کو بطور پریکٹس اپنے گھر پہ, اپنی ذات پہ, اپنے گھر پہ, اپنے معاشرے میں, اور خاص طور سے اپنے اسکول, کالج, یونیورسٹیز میں یہاں ہمیں جو اس کو انٹروڈیوس کرانے کی ضرورت ہے, سیریسلی کرنے کی ضرورت ہے. جس طرح سے ہم نے جو ہے نا کتنے آپ جیسے تعلیم کے شعبے ہیں نا, بچوں کو, چھوٹے چھوٹے بچوں کو کتنی سبجیکٹ آپ پڑھاتے ہیں, اخلاقیات پڑھاتے ہیں, اس میں اندر نہیں ہے, ایتھک ہے ہی نہیں. ہم تو بس یہ چاہ رہے ہیں ہمارا بچہ اول پوزیشن ہے, اچھے نمبر لے, بس اس کی ڈگری مکمل ہو, اچھا بزنس مین بن جائے, اچھی جاب, اچھا کمانے والا ہو, لیکن اچھا انسان ہے یا نہیں اس میں ہم توجہ نہیں دے رہے. اب اس کمپٹیشن کے چکر میں کیا ہوتا ہے, سیلفش ہونے کی وجہ سے چھوٹے بچے سوسائڈ کرتے ہیں. یعنی کیوں کہ ٹاپ نہیں ہوا, سیکنڈ پوزیشن پہ آیا, سوسائڈ کرنے لگا, کیونکہ ہم نے دنیاوی ریس میں لگا دیا, آپ نے سیلفش بنا دیا اس کو نا, سیلفش بنا دیا نا. اگر اس کے اندر اچھا اخلاق ہوتا تو کبھی وہ یہ کام نہ کرتا. اچھا, دوسری بات نیت پہ ہے. اسلام سکھاتا ہے کہ انسان کی کامیابی کا دار و مدار آپ کی عقیدہ توحید پہ ہے. اگر کوئی کام آپ خدا کے لیے کرتے ہیں اس کا اجر وہ آگے جائے گا, جو کام خدا کے لیے نہیں نا وہ اسی دنیا تک ہے. تو عقیدہ آپ کا ٹھیک ہو, ایمان آپ کو ٹھیک ہو, اخلاق آپ کو ٹھیک ہو, پھر آپ کے باقی جو ہے باقی چیزیں انشاءاللہ خود بخود ٹھیک ہو جائیں گی انشاءاللہ. بہتری کی طرف آ جائیں گی. مفتی صاحب, آپ ناظرین کو بتائیے کہ اگر ہم اعلیٰ اخلاق کے درجے پہ فائز نہیں ہیں, ہم مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں, ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں, لیکن اخلاقیات ہماری نہیں ہے, تو اس کی سزا اور جزا جو ہے وہ ناظرین کو بتائیں. دیکھیں, بخاری شریف قرآن پاک کے بعد سب سے بڑا مرتبہ بخاری شریف حدیث پاک کی کتاب ہے. اس کی پہلی حدیث پاک ہے انما الاعمال بالنیات, کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. اور نیت المؤمن خیر من عملہ, کہ مسلمان کی جو نیت ہے وہ اس کے عمل سے بہتر ہے. جیسے پہلے اس حوالے سے ڈسکشن چل رہی تھی کہ آپ دکاندار کے پاس جاتے ہیں, وہ مسکراتا بھی ہے کس وجہ سے, کہ یار میری سیل ہو جائے, مجھے بونس مل جائے. ٹھیک ہے, اچھا صرف مسکراتا نہیں ہے, وہ آپ کے لیے چائے بھی منگوا لیتا ہے, وہ آپ کے لیے بوتل بھی منگوا لیتا ہے. اب آپ نے کچھ لینا نہیں تھا یا آپ ویسے آئے, اب بوتل پی کر آپ نے لینا پڑے گا آپ کو. ٹھیک ہے, اب چائے پی کر آپ کو اس سے کچھ نہ کچھ لینا ضرور پڑے گا. یہ ایک ٹرک ہوتی ہے اپنے کسٹمر کو پھنسانے کی. ٹھیک ہے, یہ ایک مطلب ان کا ایک انداز ہے. تو یار وہ دنیا کے لیے کر رہے ہیں, تم دین کے لیے نہیں کر سکتے. وہ دنیاوی چیزوں کی وجہ سے مسکرا رہا ہے. ٹھیک ہے, آپ اسے منافقت بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ صرف اپنے اس کے لیے کر رہا ہے, سیلفش بن رہا ہے. لیکن آپ یہی چیز اگر اللہ کی رضا کے لیے کریں, ٹھیک ہے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث طیبہ پر عمل کرنے کی نیت سے کریں, تو انشاءاللہ یہاں بھی کرم ہوگا اور آخرت میں بھی کرم ہوگا. اور اگر ہم اپنے اسی طرح سے یہ جو ایک بھیڑ چال ہمیں نظر آ رہی ہے معاشرے میں, یہ جو ایک بدامنی, بے سکونی, بددیانتی برداشت نہیں ہے, گالم گلوچ, لڑائی جھگڑے, رشتوں میں عدل و انصاف نہیں ہے, یعنی کہ معاشرہ بالکل بگاڑ کی طرف ہم اس کی راہ پہ گامزن ہو چکے ہیں, تو دنیا میں تو ہم رسوا ہو ہی رہے ہیں, رسوائی ہمارا مقدر بن ہی چکی ہے. اگر یہی سلسلہ رہا تو آخرت میں کیا ہے؟ دیکھیں, میں آپ کو بتاؤں, غیر مسلم مسلمانوں کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن اخلاق کو اپنا کر کامیابی کی طرف جا رہے ہیں. بالکل, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رولز جو ہیں, جی جی, قرآن پاک, وہ سے جو ہے رہنمائی حاصل کر رہے ہیں. اور ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رولز بنائے تھے, بہت ساری چیزیں بھی وقت نہیں تو میں بیان کرتا, غیر مسلم جو ہیں, ٹھیک ہے, وہ اس پر عمل کر کے وہ کامیابی کی طرف جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور ہم قرآن کو ہم نے سب کچھ ڈال دیا, شادی بیاہ, ہاں بس شادی پہ ہم سر پہ رکھ دیتے ہیں, اور سر پہ رکھنے والے بے وضو ہوتے ہیں. اب یہ بھی علم نہیں. ٹھیک ہے, چلیں بات دوسری طرف نکل جائے گی. تو سب سے پہلے فرسٹ آف آل آئی ووڈ لائک ٹو سے دیٹ کہ آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں نا, آپ اس کو پہلے اپنی ذات پر نافذ کریں. یعنی کسی کا کچھ کہہ رہے ہیں, آپ جھوٹ سے بچو, آپ ریاکاری سے بچو, آپ جو ہے وہ دل آزاری سے بچو. ٹھیک ہے, آپ کسی کا حق کھانے سے بچو, کسی کے ساتھ خیانت کرنے سے بچو, بد امنی, جتنی بھی غلط چیزیں ہیں سب سے آپ خود بچو. پھر آپ اس کا درس دو تو انشاءاللہ پھر اس کی ذات پر اثر بھی ہوگا. کوشش تو کریں,
کوشش کر رہے ہیں آغاز آج سے آغاز کر دیں. بالکل ایسے ہی بالکل آغاز کریں آپ اللہ کی رضا کے لیے. آج مبارک دن ہے, جمعے کا دن ہے, ٹھیک ہے, اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جمعے کی جو گھڑیاں ہیں نا, اس میں ایک گھڑی ایسی ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے, رد نہیں ہوتی. اچھا, تو یہ ساری چیزیں اگر آپ اپنی ذات پر نافذ کریں گے, جیسے حضرت صاحب فرما رہے تھے کہ اب ہمارے اسکول میں, کالج میں, یونیورسٹی میں, ٹھیک ہے, جو اکیڈمیز دیگر جو ادارے ہیں لوگوں پڑھانے کے حوالے سے, ان میں اب اخلاقیات نہیں سکھائی جاتی, نہیں پڑھائی جاتی. اسی وجہ سے ہمارے جو نوجوان ہیں ان کو پتہ ہی نہیں, ٹھیک ہے, اخلاقیات کے حوالے سے پتہ ہی نہیں. اور بھائی گناہ کی پہچان ہو جانا یہ بھی اللہ کا کرم ہے. آپ کو پتہ ہے میں جھوٹ بول رہا ہوں, یہ غلط ہے. آپ کو جب یہ پتہ چل گیا نا یہ غلط ہے, یہ بھی اللہ کا کرم ہے. ورنہ اس دور کے اندر بہت سے لوگ, آپ کو ایک سیدھا راہ جو ہے وہ پتہ چل گیا, بہت سے لوگ ایسے ہیں راستہ مل گیا جی جو گناہ کر رہے ہیں لیکن ان کو گناہ کی پہچان ہی نہیں. تو اس کا مل جانا یہ اللہ کا کرم ہے. آخری بات یہ میں عرض کرنا چاہوں گا, بالخصوص اخلاقیات کی آپ نے بات کی, تو دیکھیں ماں جو ہے نا یہ علم کی پہلی سیڑھی ہوتی ہے. جو ماں سکھا سکتی ہے اپنے بیٹے کو, اپنی بیٹی کو, وہ باپ نہیں سکھا سکتا, کیونکہ باپ تو کام کاج پہ ہوتا ہے, آفس ہے, یونیورسٹی ہے, اسکول ہے, پہلی بازار ہے, درسگاہ بھی کہا گیا ہے, پہلی درسگاہ ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے. تو اب ماں جو سکھائے گی نا وہ ہمیشہ اس کی جو ہے نا وہ دنیا سے جاتے وقت تک اس کے ذہن میں رہے گا. اب جب بچی کی شادی کرنے لگے نا, تو میری ایک ریکویسٹ ہے, جتنی بھی مائیں مجھے سننے والی ہیں, میری بہنیں مجھے سننے والی ہیں, میری بات کو ذرا غور سے سنیے گا. بات یہ ہے کہ اگر آپ جب اپنی بچی کی شادی کرنا چاہتے ہیں تو اس وقت میں آپ اس بچی کو اخلاقیات ضرور سکھائیں, ٹھیک ہے. اس کو صبر کا جو ہے وہ پیکر بنائیں, ٹھیک ہے. آپ اس کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والا بنائیں, شکر کے فضائل اس کے سامنے ہوں, صبر کے فضائل اس کے سامنے ہوں. اسی طرح اگر غصہ آ جائے, کوئی ایسی بات ہو جائے تو برداشت کرنا ہے, یہ اس کو سکھائیں, ٹھیک ہے. اور کم آمدنی میں گھر کا خرچ کس طرح چلانا ہے یہ چیز اس کو سکھائیں, ٹھیک ہے. آپ اپنی بچی کو یہ سکھائیں کہ بیٹا شوہر کے حقوق یہ ہیں, ٹھیک ہے, تمہارے شوہر پر حقوق یہ ہیں, بچوں کے حقوق یہ ہیں, پڑوسیوں کے حقوق یہ ہیں, ٹھیک ہے. آپ کا انداز بیان کیسا ہونا چاہیے, اگر کوئی مہمان آپ کے گھر آ جاتا ہے تو اس سے بات کس طرح کرنی ہے, اس کے سامنے کیا رکھنا ہے. جب ہم بچپن سے بچے کی تعلیم, دینی تعلیم کی طرف, ٹائم چونکہ شارٹ ہے, بس ایک بات میں عرض کروں گا, بس پیغام یہ دوں گا کہ آپ اپنے بچوں کو اخلاق حسنہ کے حوالے سے ان کی رہنمائی کریں. آپ سب کو چھوڑیں. ہم کہتے ہیں فلاں یہ ہے, فلاں حکمران یہ ہے. او بھائی آپ ان کو کہہ رہے ہو, آپ اپنی ذات پر دیکھو آپ کیا ہیں, آپ کیا کر رہے ہیں. تو لہٰذا اپنے بچوں کو سکھائیں, خود پہلے عمل کریں, اپنے بچوں کو سکھائیں, اپنے بچیوں کو سکھائیں. انشاءاللہ جب حسن اخلاق کے حوالے سے ہمارے بچے, ہماری بچیاں پریپیئر ہو جائیں گے, کمپلیٹلی طور پر صحیح ہو جائیں گے, انشاءاللہ پھر ہمارا معاشرہ کافی حد تک بہتر ہو جائے گا. اللہ کے فضل و کرم سے. آپ کا پیغام ہمارے ناظرین کو. میرا پیغام یہ ہے کہ سال 2023 ختم ہو رہا ہے, 2024 آ رہا ہے, ایک نیا سال شروع ہو رہا ہے. تو نیو ایئر پہ آپ ہم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ اخلاقیات کو سیریسلی لے لیں. اور اس کو سیریسلی لینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اخلاقیات پہ کم از کم ایک کتاب خرید لیں. بازار میں ملتی ہیں, اردو میں بھی, انگریزی میں بھی, اور ڈاؤن لوڈ کریں. موبائل ہمارے پاس ہے, نیٹ پہ بھی, اس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں. کوئی اچھی سی کتاب لے لیں, اس کتاب کو مکمل طور سے پڑھ لیں اب سب سے پہلے, کیونکہ ہمیں بٹ اینڈ پیس اس میں جو ملا ہے وہ اخلاقیات ہے, لیکن ہم سسٹمیٹکلی اس کو اپنی زندگی میں لا نہیں پا رہے ہیں. ایسے ہی ہے. اس کو سسٹمیٹکلی اپنی زندگی میں لانے کے لیے ہمیں چاہیے کہ اسلامی اخلاقیات پر ہمارے علماء نے جو قرآن و حدیث کی روشنی میں, سیرت کی روشنی میں جو کتابیں لکھی, ان میں سے ایک کتاب لے لیں, اس کو پڑھ لیں. سادہ سی کتاب کو لے لیں, پڑھ لیں. احیاء العلوم بڑی کتاب ہے نا, پھر بھی بڑی کتاب ہے. ابھی ان کی چھوٹی جو ہے نا ورژن بھی علماء نے لکھی ہے, موجود ہے, وہ مل جاتی ہے, وہ پڑھ لیں. اس کے بعد جو ہے وہ پھر ان کی پریکٹس شروع کریں اپنے آپ پر, خود چھوٹے چھوٹے کام کرنا, چھوٹا عمل جو سے آغاز کر دیں. جی. مثال کے طور پہ جیسے کہا کہ لالچ پہ کنٹرول میں کیسے کروں, ادھر سے شروع کریں. لالچ پہ, اپنے غصے پہ کنٹرول کرنا, اپنے غصے پہ. یہ دو سیگمنٹ لیکن غصہ اور لالچ, انہی دو کے اوپر آپ دیکھیں گے جی میری اپنا تجزیہ کریں پھر جی میں کدھر لالچی ہوں. اب مجھے نہیں معلوم ہے لالچی ہوں یا نہیں, جب تک اخلاق کی کتاب نہیں پڑھوں گا نا, جب تک میں قرآن حدیث کی روشنی میں نہیں سمجھوں گا کہ لالچ کیا ہے, مجھے نہیں معلوم, تو پتہ نہیں اس کی روشنی میں آپ لالچ کو سمجھیں, پھر اس سے بچنے کے لیے کوشش کریں. غصے کو سمجھیں, غصے کی غلط قسموں کو سمجھیں, پھر اسے بچنے کی کوشش کریں. اس طریقے سے سب سے پہلے ایک سال اپنے آپ پہ فوکس کیجیے. بہت شکریہ آپ دونوں معزز مہمانوں کا اپنا وقت. یہ ناظرین ہم ایتھکس پہ بات کر رہے تھے, اخلاق پہ بات کر رہے تھے. چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ہمیں جس پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے.
اپنی اصلاح کرے، سب سے پہلے اپنے گریبان میں جھانکے اپنی اصلاح کرے، دیکھیں آتا کرے کہ میں کہاں غلط جا رہا ہوں، کون سے ایسے گناہوں سے سرزد ہو رہے ہیں۔ تو جب آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اپنے اندر آپ جھانکنا شروع کر دیں گے اور اس کو بہتری کی طرف لائیں گے تو دیکھیے گا نہ صرف آپ کی زندگی، آپ کے گھر کا ماحول اور اسی طرح سے معاشرہ جو ہے اور پورا ملک جو ہے وہ ایک جنت کی شکل اختیار کر لے گا۔ لیکن اپنے آپ سے ہمیں آغاز کرنا ہوگا۔ اگر بذات خود ہم خود سے اپنی اصلاح سے ہم آغاز نہیں کریں گے تو ہم دوسرے تک کبھی اپنی بات کنوے نہیں کر سکتے، اسے ہم کبھی بھی جو ہے وہ سلجھا نہیں سکتے، اس کو ہم گائیڈ نہیں کر سکتے اور آپ کی بات کبھی بھی اس پہ اثر نہیں کرے گی۔ تو یہ سوچیے گا ضرور۔ اسی سوال کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ نگہبان۔